व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। कल वाकया एक हुआ बड़ा अफसोसनाक। सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। ज़ुबैर साहब एक्स गवर्नर हैं और इससे पहले नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट में भी रह चुके हैं। उन पर हमला किया गया डिफेंस के पोश कराची के इलाके में, और ये उन हमलों का तसलसल समझा जा रहा है जो इससे पहले अब दहशतगर्दी के हो रहे हैं, जिसमें इससे पहले अली रज़ा आब्दी साहब भी जो है उनका कत्ल हुआ। इससे पहले और बहुत से मामलात हुए जो हमने आपको बताते भी रहे। ज़ुबैर साहब से जानने की कोशिश करते हैं। ज़ुबैर साहब पहले तो बताइएगा कि कल रात का वाकया क्या पेश आया आपके साथ? मैं कल रात तकरीबन 11:30 बजे के बाद मैं वहाँ से, मेरी भाभी हैं करीब ही रहती हैं, तो उधर से मैं और मेरी वाइफ वहाँ से निकले थे और अपने घर की तरफ आ रहे थे। तो मैंने एक वो जो घर के करीब राइट टर्न करना था, मैं समझा ये कार गुजरेगी, बट उसने ब्लॉक कर दिया। उसके पीछे भी एक कार थी, उसने भी ब्लॉक कर दिया और उसने पिस्टल निकाली और मेरी तरफ एम किया। तो जाहिर सी बात है मेरे पास उस वक्त कोई ऑप्शन ही नहीं था कि सिवाय इसके कि मैं लेफ्ट टर्न करूं, क्योंकि मैं तो राइट की तरफ मुड़ रहा था, तो मैं कार में तो जा नहीं सकता था। तो मैंने लेफ्ट करके और फिर निकाली। जी, तो ज़ुबैर साहब ये आपको इस हवाले से कभी धमकियां भी मिलती रही हैं लेके? आप खुद पब्लिक फिगर हैं और हम सब चीजें डिस्कस करते हैं, दहशतगर्दी के हवाले से भी डिस्कस करते हैं, और एक्सट्रीमिस्ट पाकिस्तान में आखिर इतने लोगों की जानें गई हैं, तो हमारे यहाँ दहशतगर्दी तो है। और फिर रिसेंट मंथ्स में आपने देखा कराची में एक बार फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो गया, और रिसेंट वो जो अली रजा आब्दी को मारने का इंसिडेंट था। तो जब आप पब्लिक फिगर हैं, और मेरा ख्याल है मैं बात भी खुल के ही करता हूँ। फिर उससे पहले आपको पता है कि मैं जब गवर्नर भी था, उससे पहले भी जब से ऑपरेशन शुरू हुआ था, आई वाज पार्ट ऑफ द टीम जो ऑपरेशन के लिए था। तो इतना सख्त आप ऑपरेशन करें और बड़े फैसले भी करें। तो ज़ुबैर साहब आप सिंध के गवर्नर हैं ऑब्वियसली, तो आपकी तो कराची के हालात के तनाजुर में आपकी सिक्योरिटी का तो मेरे ख्याल से खास इंतजाम होना चाहिए था जो कराची के हालात चल रहे हैं। मैं गवर्नर बनने के बाद जब वॉक करके गया, और उससे पहले भी मैं हुकूमत का हिस्सा था, कैबिनेट मिनिस्टर था, तो 5 साल के बाद मेरे पास कोई एक भी एंटाइटलमेंट नहीं कि जी मैं ट्रैवल के सिलसिले में या मैं वीआईपी लेन में जा सकता हूँ एयरपोर्ट में जाते हुए। मैं हकीकत बता रहा हूँ। एक और दूसरे तबकों को देखते हैं कि जी उनके जो पॉम्प एंड शो और सब कुछ किया जाता है, और फिर लोग हमें कहते हैं कि जी आप बेटर क्यों फील करते हैं। बेटर तो फील करेगा ना कि मैं अगर जाके वहाँ गेस्ट हाउसों में रहूं, इस्लामाबाद में टैक्सियों में सफर करूं एज एन एक्स गवर्नर। सिक्योरिटी के हवाले से भी कोई एंटाइटलमेंट नहीं है। मतलब ये आप वजह फरमा रहे हैं ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपकी सिक्योरिटी का इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि आपके दौर में कराची में एक बड़ा अहम ऑपरेशन किया था रेंजर्स ने और बड़ा अमन लेके आई थी, तो आप डिजर्व करते हैं सिक्योरिटी। गवर्नमेंट को बिल्कुल सोचना चाहिए। और जो कराची के हालात चल रहे हैं जिसमें लग रहा है कॉन्स्पिरेसी के तहत कराची के अमन को तबाह किया जा रहा है, बिल्कुल सिक्योरिटी आपको मिलनी चाहिए। व्यूअर्स, कराची के हालात तो हैं, उस पर भी ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है और नैब के अंदर पाकिस्तान की सियासत चल रही है, बस सियासत के फैसले हो रहे हैं। इमरान खान के हवाले से कल जब वज़ीर इत्तलात की स्टेटमेंट आई कि हेलीकॉप्टर का केस जो है वो मज़ाक़ा केस है, नैब को वापस लेना चाहिए, तो ये एक तरह से नैब को डिक्टेट करने वाली बात थी। और वाक़ईतन नैब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है कि इसको किस तरह टेकअप करती है, क्योंकि उसके ऊपर अभी तक वैसे भी कोई प्रोसीडिंग हो ही नहीं। तो इल्ज़ाम 1 रुपये का हो या 1 अरब रुपए का, इल्ज़ाम तो इल्ज़ाम है, और इल्ज़ाम जिस पर लगा है वो ख्वाह प्राइम मिनिस्टर हो या आम बंदा हो, तो वो तो उसको डिफेंड करना ही चाहिए उसको, और उसके ऊपर जाके बात करनी चाहिए, तफ्तीश से होनी चाहिए। आज अपोजिशन लीडर पंजाब के उन्होंने क्या कहा इस सारे मामले पर, जरा सुन लेते हैं। ये अपने खिलंडरेपन में इस मुल्क को दाव पे लगा रहे हैं। कोई इरादा नहीं है हमारा कि हम आपकी हुकूमत को गिराएं। आप अपने झूठ के बोझ तले खुद ही गिर जाएंगे कौम के सामने। अलीमा खान को आप एनआरओ देते हैं एफबीआर में, और इमरान नियाजी अगर हिम्मत है ना तो जेआईटी बनाओ, नैब के पीछे छुपना छोड़ दो और डराना छोड़ दो। वही कहाँ गए वो साउथ पंजाब महाज वाले, कहाँ गया वो इमरान नियाजी का वादा? अब किस बात की देरी है? आओ अपना जो है वो साउथ पंजाब का सूबा बनाए, हम आपका साथ देते हैं। ये ढकोसला है, ये भी अवाम के साथ धोखा है। एटमी कुव्वत को आज भिखारी की शक्ल में पेश किया जा रहा है। हम जब गए थे 23 अरब डॉलर थे आपके फॉरेन रिजर्व, आज 11.5-12 अरब डॉलर आपके अपना जो है फॉरेन रिजर्व्स हैं। तो आज पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पर है। इन लोगों ने कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे। जो किसी की कच्ची झोंपड़ी थी उसको भी नाजायज तजावजात की मद में गिरा दिया। बहुत बहुत वेलकम जी मोहसिन शाह नवाज राना साहब को, शाह रजा साहबा को, मियां महमूद रशीद साहब को। मियां महमूद रशीद साहब, आप सुन रहे थे अपोजिशन लीडर की बातें। एटमी कुव्वत को भिखारी की सूरत में आप लोगों ने पेश किया पाकिस्तान को बाहर,
یہ تو بڑی زیادتی ہے. اور جی آئی ٹی کا مطالبہ کریں علیمہ خان صاحبہ پہ تو بنوا دیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا بھائی. میرا خیال ہے جی آئی ٹی بن جائے. یہ جو بڑکے لگا رہے تھے حمزہ شہباز صاحب, یہ اربوں خربوں روپے کے لتھڑے ہوئے, یہ بھی ان کے والد بھی اور پورا کنبہ, پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے. اس طرح کی بڑکوں سے کیا ہوتا ہے؟ پاکستان کو اس نہج اور اس حالت تک کس نے پہنچایا ہے؟ کبھی انہوں نے اپنے گریبان میں جھانکا ہے کہ آج پاکستان کو اگر یہ سارے حالات فیس کرنے پڑ رہے ہیں تو یہ جس عمران نیازی کی بات کر رہے ہیں 4 مہینوں میں تو یہ نہیں کھوکھلا کیا اس پاکستان کو, کھوکھلا کیا ہے آپ لوگوں نے پچھلے 25-30 سال سے جو اس ملک کے حکمران رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کی ریاکشن یہ جو شو کر رہے ہیں اور جو اس طرح کی بڑک بازی ہے یہ انہیں زیب نہیں دیتی. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم بالکل ان کی ساری باتوں کا, وعدوں کا جو عمران خان نے قوم سے کیے ہیں, ایک ایک وعدہ پورا کریں گے اور کر رہے ہیں. انہوں نے 1 کروڑ نوکری کا کہا, بالکل اس کا پلان بن گیا ہے, پائپ لائن میں ہے. 50 لاکھ گھروں کا کہا, انشاءاللہ منڈے سے ان گھروں کی تعمیر شروع ہو رہی ہے. 10,000 گھر کی پہلی کھیپ پہلے مرحلے میں, اس کی ایڈ آپ ٹی وی پہ بھی دیکھ لیں گے. لیکن میاں صاحب یہ جو آپ کے وزیر اطلاعات نے کوئی تڑی لگائی نیب کو پریشرائز کرنے کی کیوں کوشش کی آپ کے وزیر نے, آپ کی گورنمنٹ نے عمران خان کیس کو لے کر, کیا پرابلم ہے اس میں؟ ہونے دیں انویسٹیگیٹ, سب پہ ہو رہی انویسٹیگیشن. دیکھیے میں سمجھتا ہوں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے غلط کیا اور میں آپ کی بات سے متفق ہوں. اگر وہاں کوئی اس طرح کا کیس ہے تو وزیر اعظم کو اپنا وہاں پر کاؤنسل انگیج کرنا چاہیے, وکیل کرنا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے. سمپل از دس. یہ اچھی بات ہے, اس میں کوئی دوسری کہانی نہیں ہے. اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ اصولی موقف ہے کہ کس کے اوپر بھی ہے, اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. میاں منشی صاحب, ایٹمی قوت کو بھکاری کی صورت میں کیوں پیش کر رہے ہیں آپ؟ ٹرکی جا کے, چائنا جا کے, سعودی عرب جا کے, یو جا کے, کیوں بھکاری کیوں بنا دیا آپ نے؟ یہ ڈاکوؤں کو ایکسپوز کرنا, یہ جو ڈاکو ہیں جنہوں نے ہمیں بھکاری بنایا, پاکستانی قوم کو ڈاکو جنہوں نے لوٹا ہے پچھلے 2-3 دہائیوں سے, ان ڈاکوؤں کا چہرہ جو ہے وہاں دکھانا وہ بھی ضروری تھا اور قوم نے تو دیکھ لیا. اب میں یہ سمجھتا ہوں بکاری انہوں نے قوم کو بنایا ہے, یہ قوم بکاری نہیں تھی. اور یہ بکاری پن قوم کا آئندہ 1-2 سال کے اندر ہم ختم کرنے جا رہے ہیں. خود انحصاری کے اوپر ہم سارا کچھ کر رہے ہیں. یہ کشکول توڑنے کے وعدے کرتے تھے, کشکول پکڑا ہوا تھا, اور جس سطح پہ یہ کہہ رہے ہیں جی آئی سی یو میں ہے پاکستان کی معیشت, اس کو پہنچانے والے یہ لوگ ہیں. رائٹ, لو جی ڈاکو بنا دیا آپ کو, آپ لوگوں کو تو پاکستان تحریک انصاف نے. شیلا صاحبہ, یہ کیا کر دیا آپ نے اس ملک کے ساتھ؟ اتنا لوٹا کھوکھلا کر دیا آپ لوگوں نے 30 سالوں میں, کیا کریں؟ میں تو پریشان ہوں. دیکھیے ابھی تک جس شخص پہ اپیل میں بھی ریجیکٹ ہو کے اور سزا ہوئی ہے وہ جہانگیر ترین خان ہے. نواز شریف صاحب کو ابھی اپیل کا رائٹ حاصل ہے. جہاں تک بات ہے تو یہ آج کی رپورٹ ہے کہ تحریک انصاف نے نون لیگ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور ہر ماہ اوسطاً 448 ارب روپے کا قرض لیا گیا ہے, اور 5 ماہ میں اوسطاً 448 روپے ہر ماہ قرض لیا گیا ہے. مجموعی قرضہ 264.52 ارب روپے سے تجاوز کر گئے, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ کے دوران وفاقی حکومت کے قرضے 93% بڑھ گئے. اور اگر میں اس پوری خبر کو پڑھوں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. اڑا دیں ہوش. آج آپ کو مینڈیٹ دیا گیا, آپ کو یہ, میں اس کو وقفے سے پورے آپ کے پروگرام میں پڑھوں گی کیونکہ یہ کل چھپے گی, میں نے آج نکال لی ہے اس کو. تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے بقول ان کے کہ ان کو عوام نے مینڈیٹ دے دیا. جب آپ کو بقول آپ کے عوام نے مینڈیٹ دے دیا ہے تو پرانا راگ سننے کے لیے نہیں دیا, آپ کو اس لیے دیا ہے کہ آپ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ہماری پالیسیز ہیں اور ہم جلد ان سب سے نکل آئیں گے. تو آپ کے 5 مہینے میں ڈالر کی قیمت بڑھی بھی, لیکن آپ معاشی بحران پہ قابو نہیں کر پا رہے ہیں.
30% इंटरनेशनली खाम माल की कीमत में कमी आ गई है, लेकिन FBR का रेवेन्यू में इन 5 माह में 10% जो है वो डिक्लाइन हुआ है। जी जी। इसी तरह जो 2000 शेरा साहब, आपको पता ना, 17 की आपके जुलाई लिए से 90 दिसंबर अरब तक का- 63 करोड़ रुपया रोक लिया वफाकी हुकूमत ने। वो कहते हैं कि आप लोग करप्ट हैं बादियुल नजर जी, में। मैं उस पर भी बात जी, करूंगी। करें तो क्या करें? देखिए, मैं इस पर बात करना चाहती हूँ। जब हम बार बार ये कहते हैं कि ये 18वीं तरमीम के दुश्मन हैं, जी। तो हम इसीलिए कहते हैं कि ये जो वफाक ने सिंध के 90 अरब से जायद के फंड रोके हैं, ये जो है ये हमारे सूबे की तरक्याती मंसूबों को ब्रेक लगाना चाह रहे हैं। और इसमें ये है कि माली साल 2018-19 में हमारी हुकूमत का मालियाती प्लान जो है ना, ये बहुत ख़राब हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि सिंध को मजमूई तौर पर 665 अरब रुपए देने थे वफाक को, और NFC अवार्ड की मद में सिंध को, ये मुझे पढ़ना भी नहीं आ रहा, 60,52,085 मिलियन रुपए का हिस्सा भी शामिल है। और 665 अरब रुपए का मालियाती शेयर मिला था वफाक आपको। ने सिंध को दिसंबर में 84 अरब रुपए कम दिए हैं। ये तो बड़ी ज्यादती मुझे होगी। आप ये बताएं कि ये अभी इन्होंने मैं कह रहा हूँ, ये आपको चोर डाकू समझते हैं इसलिए नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं लूट लेंगे। वजीरों ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है, वो कह रहे हैं हड़प कर जाएंगे आप सारा पैसा। क्यों दें आपको? इनका राइट ही नहीं है रोकने का। ये सारा जो ये गलगला मचाते हैं ना, रोजाना बैठ के उल्टी पुल्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि कोई इनसे NFC की बात ना करे, कोई इनसे महंगाई की बात ना करे, कोई इनसे ये नहीं पूछे कि ज़र मुबादला जो है वो 10 साल की कम तरीन सतह पे क्यों है, इन्फ्लेशन 10 साल की बुलंद तरीन सतह पे क्यों है। आपकी तो बचत हो रही है कि खाम माल की कीमत जो है 30% कम हुई है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे। उल्टा आप 448 चलो जी, मैं आऊंगा मौसम साहब के पास, लेकिन सिर्फ क्विकली एक चीज पूछ लूं मैं। ये बड़ी ज्यादती है मियां साहब, आप लोगों की हुकूमत ने सिंध के 90 अरब 63 करोड़ रुपए रोक लिए। ये तो आप सिंध की आवाम के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं ना सर। तरक्याती बजट क्यों रोका आपने? इनका शेयर बनता है। सिंध देखिए, NFC अवार्ड में अगर शेयर बनता है तो शेयर इनके लल्लों के लिए नहीं है। अच्छा। शेयर इनके ये जो बोगस अकाउंट्स हैं उनमें जाने के लिए नहीं है। शेयर इनके लिए हम हैं। अगर फेडरल गवर्नमेंट पैसे देती है तो उसको मॉनिटर करने का भी इख्तियार है। ये नहीं है कि आपकी जेबों में सारा चला जाए। हम क्यों नहीं है? रेवेन्यू जनरेट करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट जो है, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट वो मॉनिटर कर सकती है। नहीं, मैं आपको बताऊं, हम सबसे पैसा ज्यादा जिस मकसद के लिए उस पर लगे तो ठीक है। अगर वो लूट मार में सारा जाना है तो मियां साहब, देखना पड़ेगा। इतनी भी लूट मार नहीं होगी कुछ तो किया इन लोगों ने भी यार। मियां साहब को थोड़ा गुस्सा थूक दे, इनको दे दे, इनका बनता है। मैं आपको अपील करता हूं, पूरी तफसील अगर दूं, मैं एक मिनट मैं तफसील दे रहा हूं। देखिए जी, वफाकी हुकूमत दिसंबर तक 241 अरब रुपए सिंध को ट्रांसफर किए। NFC अवार्ड की बाद में सिंध को 84 अरब रुपए रोक दिए गए। मियां साहब ये ज्यादती ना करें, सिंध की आवाम दुआइयां देंगी आपकी गवर्नमेंट को। जी नहीं, सिंध को इसका हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन जो हिस्सा मिल रहा है वो जा किधर रहा है? किधर जा रहा है? अब आप कहेंगे लॉन्चों में निकल गया है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं किधर जा रहा है। रोज 2-4 अकाउंट नए वो नजर आ जाते हैं। किसी में 2.5 अरब है, कोई पकौड़े वालों के पास 2 अरब है, कोई साइकिल पे जा रहा है उसके अकाउंट में 3 अरब है। पाकिस्तान खुशहाल हो रहा है। डिसाइड करेगी, आप नहीं कर सकते। मोहसिन साहब, ये अदालत डिसाइड करेगी, आप एक बात नहीं कर सकते। है मोहसिन भाई, एक बात है कि जो PTI का जो नैरेटिव है ना कि ये पीपल्स पार्टी के मुतालिक करप्ट है, मेरा तो ये नहीं है। मैं तो कहता हूं साबित ना हो, आपका भी यही रहा है। और आपने पिछले 5 साल में भी इनको रोक के कर करके आपके ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, जो पैसे आपने भिजवाए वो भी फ्रॉड हो गए और वो गायब हो गए और करप्ट हो गए। तो आप तो इसमें इनके साथ हैं तरीके साहब के नहीं? देखिए, मैं एक बात वाज़ह कर दूं कि जो जहाँ तक एक आईनी चीज़ है और कानून में एक तरीक़ाकार जो है वो डिक्लेयर किया गया, उसको रोकने का हक़ किसी के पास नहीं है। आप उसके अंदर कोई तरमीम करना चाहते हैं तो आप पार्लियामेंट में बैठें, कानून चेंज करें, आप नई तरमीम ले आए। पैसे नहीं रोक सकते आप, पैसे नहीं रोक सकते। ये देखें, ये तो एक आइन और कानून। और मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि जो ये बात कर रहे हैं अभी, ये तो बचगाना बात है। ये तो एक छोटा सा जो LLB लड़का करके पहले साल ग्रेजुएट करके आता है, उसको भी ये पता होगा कि ये पैसे वो नहीं रोक सकते।
یہ تو ایک بچگانہ سی بات ہے یار، یہ عجیب یہ سی دیکھیں بات یہ ہے۔ تو بدماشی ہے، یہ بدماشی؟ سیدھی بدماشی ہے، یہ آپ نے جو بدماشی PhD کر رہے کی ہوئی ہے ہیں، نا، ان کو طریقہ کار اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ نا طریقہ کار لوٹ مار میں جو PhD جس کی دن ہوئی سے ہے، یہ حکومت اب میں ہم آئے دھیان رکھ رہے ہیں یہ کہ جس دن پیسے سے جا رہے ہیں حکومت تو میں آئے، کدھر یہ جا رہے بدماشی ہیں؟ کر رہے ہیں، ان کے اوپر میں- تنقید ہوتی ہے تو میں یہ ایک کنٹینر کی جواب زبان دینا استعمال چاہتی کرتے ہیں پارلیمنٹ میں ان کے وزراء کی آپ لینگویج دیکھ لیں، بدتمیز آنا ان کا رویہ ہوتا ہے، بات کرنے ان کو تمیز نہیں، اور یقین کریں ہمارے جیسا بندہ جو سمجھتا ہے کہ یار ہم نے اپنے حلقے میں لوگوں کو منہ دکھانا ہے اور ہم کوئی ایسی نہ گندی اور گھٹیا بات سنیں اور نہ گندی اور گھٹیا بات کریں، ان کے وزراء کو یقین کریں آپ منہ گندے لگانے اور کو دل گھٹیا نہیں کام کرتا۔ کر جو رہے ہیں، زبان نہیں اب استعمال آپ کرتے، دیکھیں نا، آپ لیکن خبر- سارے زمانے اب کی آپ- گندی اور گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ صاحب آپ ذرا برداشت لوٹ کر مار لیں، آپ نے جو مچائی ہوئی ہے، اس کی بات آپ آپ ذرا برداشت کر لیں، آپ اب گندی سے تو زبان کا برداشت آپ نہیں کو ہو رہا۔ پتا ہے، میں جو آپ کو- گندے اور آپ- گھٹیا حرکتیں اچھا، آپ آپ نے برداشت- اربوں پر آپ- لوٹ کے کی ہیں، آپ وہ برداشت آپ کو کر لیں۔ نظر نہیں آ رہی۔ آپ اپنی باری پہ بولیں تو میں آپ کی تسلی محسن کرا دوں، صاحب کی اگر بات آپ تو میری سن لیں۔ باری پہ بھائی بولیں گے اپنی تو میں باری آپ پہ- کو ایک منٹ بھی آپ کے جو پروگرام میں گندی نہیں اور بولنے دوں گھٹیا گا۔ حرکتیں کر آپ رہے ہیں، محمود رشید صاحب جس اگر کی وجہ بدتمیزی سے آپ کرنا کو جیلوں سمجھتے میں ہیں تو جانا آپ سے پڑا زیادہ ہے، بدتمیزی وہ مجھے آپ کو کرنی نہیں آتی خیال۔ ہے، اور آپ جیسے آپ لوگوں جو کا منہ گھٹیا- بند کروانا آپ بھی جو مجھے آتا گھٹیا ہے۔ حرکتیں اگر آپ جو یہ آپ نے زبان قوم استعمال کے ساتھ کریں گے، کی ہیں، اگر وہ آپ آپ کو یاد اپنی نہیں باری ہے۔ پہ بول جائیں گے تو میں آپ کو مان جاؤں گا کہ آپ واقعی کوئی چیز ہے، آپ بول کے مجھے دکھائیں اپنی چلے باری جی پہ۔ بول لیں، محسن بھائی کی بات آپ کو ہونے دیں۔ تمیز ہی نہیں ہے کہ آپ میاں کسی صاحب، دوسرے بندے میں رہ کے بولیں کو نا، میں تمیز کے زبان دائرے کو میں رہ کے کنٹرول بول رہا دیں، ہوں۔ زبان آپ کو کو اپنی لگام باری دیں پہ بولنا اپنی کو۔ چاہیے۔ میں تو آپ جیسے بندے کو منہ بھی نہیں لگانا چاہتا، آپ کے ساتھ میں ٹاک شو میں بیٹھ گیا، نہیں، یہ تو سر، میری ایسی- ہمت ہے۔ ایسی- اور تم کون ہو منہ نہ لگانے والا؟ آپ کو تمیز ہی اور نہیں ہے۔ پدی کا شور پا بڑا آ آپ گیا دیکھو یہ چاچا یہاں۔ یار آپ تو ہاں، لوٹے ہیں، آپ کو تمیز نہیں ہے چار بات جماعتیں کرنے آپ کی، بیٹھ کس کے طرح بیٹھے بات ہیں۔ کرتے ہیں؟ آپ لوٹے ہیں، آپ جیسے لوٹے مجھ سے بات کریں گے، چار جماعتیں اب تبدیل کر کے آج تحریک انصاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمہیں آپ مجھے تمیز نہیں ہے بات کہیں گے۔ کرنے کی۔ اور یہ دیکھو تو آپ کی تمیز کا اندازہ یہاں سے ہو رہا ہے کہ آپ مجھے تو کہہ رہے ہو اور میں آپ کو یار آپ لوگ کہہ رہا ہوں۔ پارلیمنٹرین کیا ہو گیا یہاں آپ سے لوگوں آپ کا کو؟ پتہ لگ جاتا ہے۔ میں تو یہ حیران ہوں، ان لوگوں کو آپ کیا لوگوں کہہ رہے ہو؟ کو- تم یہ مجھ سے تم نے جو عمر زبان یہ- استعمال یہ- کی ہے تمہیں یہ زیب میرے سے دیتی ہے عمر وہ میں اتنے زبان؟ بڑے ہیں۔ نہیں سر، لیکن یہ میں میرے کہہ رہا ہوں- زبان عمر میں استعمال اتنے بڑے کی ہے، ہیں۔ تمہیں زیب دیتی ہے۔ اور میاں ان صاحب، لوگوں ٹھنڈے کو ہو جائیں، ان میاں لوگوں صاحب، کو میاں یہ پتہ صاحب، نہیں ہے محسن کہ صاحب، اپنی تمہیں باری شرم پہ نہیں آ رہی بولنا ہے ہے۔ بات کرتے ہوئے؟ اگر یہ اپنی باری پہ نہیں بولیں گے تو میں ان کو بولنے نہیں دوں گا۔ اچھا جی، اپنی میاں صاحب، بات میں میاں صاحب، بولیں گے ایک تو میں ان کو منٹ، میاں بولوں صاحب، گا۔ آپ بھی- تم اس طرح کی یار بات تم- کرو گے تم نا نہ کہو۔ تمہاری تمہارے منہ کے اوپر سارا کچھ کہوں گا۔ تم ادھر آؤ نا، زبان ادھر- کو لگام دو اپنی کو۔ آپ ادھر آ جائیں، میں اپنی زبان کو لگام دے دوں گا، آپ ادھر آئیں میرے سامنے بیٹھ کے بات کریں۔ چلے وہ بیٹھے ہیں ڈی ایس آپ ایل جی ابھی پہ، آ چلیے جائیں۔ یہاں پہ نہیں، ورنہ یہاں تو بھائی کچھ تو خون ہو جانا آپ کا تو میں حیران ہو گیا، آپ کو تو بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں آپ آتا۔ بات کمپلیٹ کر لیں یار، آپ بات اگر دیکھیں مجھے غصہ اس بات میاں پہ صاحب، چڑھا میاں صاحب، ہے تسلی کہ رکھو۔ میری تمہیں باری بات پہ کرنے انہوں نے کی بولے تمیز کیوں نہیں ہے؟ ہے، بات کیسے کرتے اگر ہیں انہوں نے کسی جگہ بیٹھ دیکھیں کے؟ آپ چور ڈاکو کہہ رہے ہیں، میں چپ کر کے سن رہا ہوں۔ اگر آپ نے اپنی چور ڈاکو کی والی جب زبان استعمال کی، میں بھی بول سکتا تھا غصے میں آ کے، میں چپ کر کے سنیں۔ اب جب میں بول رہا ہوں تو آپ سنیں، برداشت کریں گے، آپ آپ بولیں نے نا۔ کم کیا ہے؟ بھائی آپ کو میں نے وہ خوراک دی ہے جو آپ بدتمیز اور چاہتے پتہ تھے، نہیں کیا کیا کہہ دیا۔ آپ کو میں نے خوراک وہ دی ہے جو آپ چاہ رہے میاں تھے۔ صاحب، آپ کو نہیں کہا، وہ جنرلی بات کر رہے تھے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے مالی اور ڈرائیوروں کی تنخواہیں جو ہیں، جنرلی آپ بات کے- نہیں کر رہے تھے، آپ پن پوائنٹلی سننا، بات کر رہے تھے۔ آپ نہیں میاں صاحب، چلو جی، آپ میں ذرا تو- آپ ہی برداشت آپ- کریں نا۔ آپ زبان کو آپ سے لگام دے کے تنقید- بات کریں نا۔ آپ سے تنقید تو برداشت نہیں ہوتی، یہ تو آپ کا بڑا مسئلہ ہے۔ آپ لوگ اچھا کنٹینر جی، سے میں اترے اب نہیں یہ ابھی چاہوں تک، گا کہ میں جاؤں اور میں ان سے نہیں، میں دیکھیں میرے تو انہوں نے بات کرنے نہیں دی، جی۔ اپنی ساری انہوں نے بات بدتمیزی شروع کر دی۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو یہاں پہ پاکستان کی عوام کو لیکچر تم دینے اپنی تمیز جو ہے نا اپنے پاس رکھو پھر۔ یہ دیکھیں میاں صاحب یہ کیا ہو گیا؟ میاں صاحب تھوڑا سا غصہ میاں ہلکا کر صاحب، لیں۔ میاں صاحب آپ کو میں ایک یہ بھی الیکٹڈ بندے ہیں، آپ بھی الیکٹڈ کہ بندے ہیں۔ آپ جناب نہیں، یہ ایک کیوں اس دوسرے طرح کی بات کر رہا ہے بھائی؟ اب تو وہ آپ کہہ کے بات کر رہے یہ ہیں، آپ تہذیب بھی پہ ایسے۔ دائرے میں رہ کے بات کرے۔ او جناب میں تمیز کے دائرے میں نہیں ہوں، آپ دائرے سے باہر نکلے ہوئے ہیں، آپ کو دائرے کے اندر لے کر گیا ہوں میں، تاکہ چلے آپ جی، دائرے دائرہ میں بن رہیں۔ گیا، اب آگے چلے، میں شہرہ اب آپ صاحب مجھے بات کرنے دیں۔ جی، کمپلیٹ اب میں یہ بات کر رہا ہوں، سن لیں ذرا پلیز جی۔ دیکھیں میں ایک ہی بات کروں گا، یہ سب سے بڑے چور اور ڈاکو تحریک انصاف والے خود ہیں۔ اچھا، کیسے؟ کے پی کے میں احتساب بیورو بنا، جی 80 کروڑ روپیہ اس ادارے کو بنانے میں لگایا گیا، 1 روپے کی کرپشن جو ہے وہ ادارہ نہیں پکڑ سکا۔ اس کے جو چیئرمین تھے احتساب بیورو کے، انہوں نے عمران خان صاحب کو خط لکھا کہ آپ کی وزیر اعلیٰ مجھے احتساب نہیں کرنے دے رہے آپ کے وزراء کے خلاف۔ میں آپ کو سکینڈل گن کے دکھا، سب سے بڑا تو سکینڈل ہے پشاور لیکن یہ میٹرو۔ گورنمنٹ میں تو نہیں رہنا سر، یہ تو ایک فیکٹ ہے۔ سر وہ گورنمنٹ میں کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی کے پی کے نہیں، میں؟ کے پی کی بات نہیں کر رہا، وفاق
वफाक लेवल बात मैं हो रही है देख रहा हूँ कि ये वफाक में तो आप जाए ना इनके खिलाफ देखिए केस तो लेके, इनका- नैब में नैब कराए। इन्होंने अपने घर में रखा हुआ है, नैब घर में रखा हुआ नैब है। तो इनके अपने घर की चीज है। इनके वजीर जो पेशन गोइयां करते थे नैब वाले उसके मुताबिक काम कर देते यार ये नैब ना होगी आप क्या मुझे होगी भाई? बताएं, इन्होंने नैब ने एक साबका वजीर आला मुराद अली शाह साहब का नाम रिकमेंड करके डाला जी ECL में डाले। एक वजीर आला पंजाब का शहबाज शरीफ साहब आज जेर हिरासत हैं,
جو ان کا وزیر اعلیٰ جو ڈیفنس کا منسٹر بنا بیٹھا ہے جس کے خلاف وہ معلم جبا والا ان کا نام ہی خیبر سے بینک نہیں والا سوال آپ کا کیس، valid گرینائٹ ہے۔ میٹر، سونامی ٹری، کے سوال پی کے valid انرجی ہے۔ بورڈ، اصل میں جواب اس کا یہ ہے کہ آپ کے ستارے گردش میں تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ چور اور ڈاکو کیوں نہیں ہے پھر؟ یہ تو سب سے سر بڑے یہ چور اور جواب ڈاکو دیں ہیں۔ گے میں، لیکن یہ تو جب اپنے ٹائم پہ جواب دیں گے۔ شیلا صاحبہ بڑی میں رسپونڈ کروں گا۔ جی آپ ضرور کیجئے گا۔ شیلا صاحبہ بڑی آپ رسپونڈ کیجئے گا۔ بڑی معذرت، یہ ڈسکشن جتنی بھی ہوئی میری بھی طبیعت میں اتنی گرا گزری جتنی آپ کی اس میں گزری، لیکن میں چاہ رہا ہوں ذرا آپ سن لیں پولیٹیشنز کے متعلق بیچارگی کا جو اظہار سعد رفیق صاحب نے کیا، پھر آپ سوال کروں گا۔ سعد رفیق صاحب کو سنتے ہیں۔ یہ پاکستان کی روایت ہے، پہلی بار نہیں ہوا اس ملک میں ملک بنانے والوں، اس ملک کو بنانے والوں کی اولادوں کو جیلوں میں جانا پڑا ہے، انہیں کبھی غدار کا ٹائٹل ملا ہے، کبھی انہیں چور کہا گیا ہے۔ کہ اگر آپ پاکستان سے پیار کریں گے اور جمہوریت کے لیے آواز بلند کریں گے تو پھر آپ کو جیل بھی جانا ہے اور آپ کو الزامات کا سامنا بھی کرنا ہے، لیکن یہ وقت رہے گا نہیں۔ شیلا صاحبہ کیا یہی مزاج ہے سیاست کا کہ وہ کہہ رہے ہیں جو سیاستدان کام کر رہا ہے وہ سولی چڑھ رہا ہے، جیلوں میں جا رہا ہے، اور آپ نواز شریف صاحب کے کیس میں بھی ایسے سمجھتی ہیں آپ؟ یو ایگری ٹو سعد رفیق صاحب؟ دیکھیے نواز شریف کا جو فیصلہ آیا ہے اس کو اب اپیل میں وہ جا رہے ہیں، اور جو فیصلوں پہ گفتگو ہو رہی ہے اور ماہر قانون جس طرح سے ان پر بات کر رہے ہیں وہ اسے کمزور فیصلہ قرار دے رہے ہیں۔ تو اگر یہ ایک کمزور فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ میں نیب جو ہے یہ اپنا کیس ہار جاتی ہے تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یا اب یہ تو عدالت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ مزید آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے اس سے پہلے میں آگے چلوں؟ کہ جی یہ آپ کے پیسوں کی روکنے کی بندش وہ آپ کو دینے کو تیار نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں بے ایمانی ہو رہی ہے سندھ میں۔ چلو میں ڈاکو کا لفظ یوز نہیں کرتا۔ دیکھیے میں صرف ایک بات دیکھیے میں تو ایسے الفاظ سننے والے، میں ایسے الفاظ سنتی نہیں ہوں، کیونکہ اگر یہ ڈاکو کسی کو کہہ رہے ہیں تو ان کے نزدیک وہ بہت باعزت ہوتا ہے، کیونکہ وہ پھر چودھری پرویز الہی کا رتبہ پاتا ہے کہ وہ اسپیکر ہیں۔ یہ والی باتیں میں کرنے یہاں نہیں بیٹھی۔ بات یہ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کے مطابق بھی پیسے کم ملے ہیں، اسٹریٹ ٹرانسفر کی مد میں بھی پیسے کم ملے ہیں، اور یہ صوبوں کا رائٹ ہے جس کو کوئی وفاقی حکومت نہیں ختم کر سکتی۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ مجھے کہنی ہے کہ سندھ واحد صوبہ ہے جو اپنے ہر کوارٹر کے اوپر اس کی جو ہے ایک کوارٹر کی رپورٹ پیش کرتا ہے بجٹ کی، تو باقی کسی اسمبلی میں یہ نہیں ہوتا ایکوزیشن وغیرہ جس طرح سے سندھ اسمبلی میں پیش کی جاتی ہے۔ باقاعدہ موٹا سا ایک رجسٹر سب کو دیا جاتا ہے کہ جی یہ اتنے پیسے آئے، اتنے خرچ ہوئے، پورا آپ حساب دیتے ہیں۔ اور اس پہ میاں صاحب ایسے بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ پورا حساب بھی آپ کو دیتے ہیں۔ آج تو میں سندھ کی عوام کا کیس لڑ رہا ہوں بینگ کا پاکستانی، تو یہ آپ کو پورا حساب بھی دیتے ہیں ہر کوارٹر کا اور حساب کتاب سارا، اس کے باوجود آپ نے کہ پیسے روکے ہوئے۔ میاں صاحب یہ تو زیادتی کر رہے ہیں آپ۔ دیکھیے کامران، پیسے نہ روکنے چاہیے نہ ہم روکیں گے۔ بات ہو رہی ہے جو تحفظات ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے یا آڈیٹر جنرل پاکستان کے، اتنا حق تو فیڈرل گورنمنٹ کو ہونا چاہیے کہ وہ اگر اربوں کے سر آپ فیصلہ کس طرح کریں گے میاں صاحب؟ آپ کس طرح فیصلہ کریں گے کہ آپ کس طرح فیصلہ کریں گے؟ سنیں جی فیصلہ کیسے کریں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے کوئی مستقل یہ فنڈز روک لیے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اگر فیڈرل گورنمنٹ کے کوئی تحفظات ہیں یا اس میں کوئی ڈیلے ہے تو وہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا، اور یہ ہوتا رہتا ہے صوبائی حکومت۔ مجھے بریک پہ جانا ہے جی، میاں صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ دوسری بات دوسری بات آپ آگے کر لیجئے گا۔ محسن رانجھے نے جو بات، یہ دوسری بات بریک کے بعد، بریک کے بعد سر بریک۔ بات سنو میاں صاحب، جی تمیز سے بلاؤ گے تو تمیز میں چلیں، یہ بریک کے بعد تمیز داری کریں گے ہم ساری۔ محسن رانجھا صاحب کہو ہاں چلیں کوئی بات نہیں، تمیز ہوں نہ میں تمہاری طرح کی زبان۔ جی چلیں۔ ویری ویلکم بیک ٹو دس شو۔ آپ سن رہے تھے، ڈسکشن ہو رہی تھی پاکستان کے معروضی حالات کی، اور اس وقت بلیم گیم سے آگے ہم جا نہیں رہے۔ میاں صاحب آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے، رسپونڈ کر دیں تاکہ میں پروگرام آگے بڑھاؤں، کیونکہ پتہ آپ نے رسپونڈ کیے بغیر تو رہنا نہیں۔ فرمائیے۔ دیکھیں یہ محسن رانجھا صاحب جو فرما رہے تھے کہ جناب یہ نیب کے حوالے سے اور کرپشن کے کیسز کے حوالے سے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 5 سال میں ان کی حکومت رہی ہے، کوئی ایک میگا کرپشن کا کیس
پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی گاڑی چھنتی تھی 2008 سے 2013 تک مرکز میں وہ تھے, صوبے میں ان کی آدھی حکومت تھی, یہاں بھی یہ مل کے انہوں نے حکومت بنائی تھی. تو مجموعی طور پہ 10 سال ان دونوں بڑی پارٹیوں کے پاس تھے. اور نیب آج جس کو یہ گالیاں دے رہے ہیں اور جس کو کہہ رہے ہیں ان کی گھر کی باندھی ہے نیب, اس نیب کا نہ تو چیئرمین ہم نے مقرر کیا, اس نیب کے قانون میں اگر کوئی بہتری لا سکتے تھے, واحد بدقسمت بل اکاؤنٹیبلٹی بل جس پہ یہ کمیٹی کھولتی رہی دونوں بڑی پارٹیاں, ایک دوسرے کی کرپشن پر پردہ ڈالتی رہی, ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے رہے. کوئی ایک مجھے کیس بتا دیں. اب اگر یہ ہم احتساب کی بات کرتے ہیں, ہم اگر ان کو بے نقاب کر کے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اکراس دی بورڈ کسی دباؤ میں آپ نے نہیں آنا, آپ فیئر فری ٹرائل کریں, اور جنہوں نے مال ہڑپ کیا ہے قوم کا ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. جس پہ یہ اتنے تل ملا رہے ہیں سارے, میاں صاحب سارے بندے ان کے نکل رہے ہیں. پوائنٹ یہ ہے میاں صاحب کہ سارے بندے اپوزیشن کے نکل رہے ہیں, جیلوں میں جا رہے ہیں, جو قائد حزب اختلاف اپنا خواجہ برادران, ایکس پرائم منسٹر اب زرداری صاحب, ساری اپوزیشن ہی چور ہے آپ کے خیال میں یار, سارے اندر جا رہے ہیں اور آپ سب صاف ہو گئے اس قصے میں. نہیں میں اس میں کامران مجھے بتائیں یہ ہم نے کیس کیے ہیں؟ آپ نے کیے تو نہیں ہے, یہ کس لیکن نے مقدمات کیے ہیں؟ یہ ہماری حکومت کا انسینٹیو ہے. کیا ہماری حکومت نے یہ مقدمے کر کے نہ کہا جیلوں میں چلے جاؤ؟ جواب دیو جناب. یہ ان کے دور حکومت میں بنے ہوئے مقدمات ہیں. زرداری صاحب پہ آپ نے بنایا مقدمہ 2015 میں. پہلے تو میں میاں محمود رشید صاحب میرے بزرگ ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے صاحب کہہ کے بندہ ناچیز کو پکارا. جی جی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اسی لیے کہا کہ آپ کا گلہ نہیں, میری حوصلہ افزائی کی, اور میرے ساتھ آپ نے پاکستان کی سیاست کے کافی طالب علموں کی بھی حوصلہ افزائی کی کہ ایک بزرگ ایک بچے کو صاحب کہہ کے پکارا ہے. دوسری بات میں یہ کہوں گا, گزارش ہے کہ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کی, میں بالکل احتساب کے خلاف نہیں ہوں. علیم خان صاحب ان کے وزیر ہیں. میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جس تیزی سے جو رفتار سپیڈ احتساب کی مسلم لیگ نون کے منتخب اراکین کے خلاف نظر آتی ہے یا قائدین کے خلاف نظر آتی ہے, ان کے خلاف وہ رفتار ہمیں کیوں نظر نہیں آتی؟ وہاں سے پہلا ہمارا نیب کے خلاف شکوہ بن کامران اس کا جواب لے لے مجھ سے ابھی. جی آپ نے دینا سر, آپ بھی دیں گے, اپنی باری پہ دیجیے گا. یہ بھی تھوڑا سا آپ جناب شفقت فرما دیں ہم پہ. جی دوسری بات یہ ہے کہ جو کے پی کے میں ہوا لوٹ مار ہوئی, جس طریقے سے انہوں نے وہ 30 ارب کی میٹرو 85 ارب پہ پہنچا دی, اور باقی کئی منصوبے ہیں, ان میں احتساب کا عمل ہمیں نظر نہیں آتا. ان کے اپنے احتساب بیورو کے چیئرمین نے خط لکھا عمران خان کو. عمران خان صاحب احتساب چور ڈاکو کہتے ہیں, لیکن ابھی کبھی اپنے سابقہ احتساب بیورو کے چیئرمین کو بلا کے چیئرمین نئے بھی پوچھ لیں کہ یار آپ جب کے پی کے میں احتساب بیورو کے چیئرمین تھے تو آپ لوگوں کو کارروائی سے کون روکتا تھا؟ تو نام آئے گا عمران خان. اچھا, عمران خان صاحب جو ہیں, ان کے جو بنی گالا میں لائف سٹائل جو ایک دم چینج ہوا, ایک دم وہ جو چائے ملتی تھی بسکٹ کے بغیر, اس کے ساتھ امپورٹڈ بسکٹ آنا شروع ہو گئے, اور یہ کہاں سے آئے؟ چاکلیٹ سرو ہونا شروع ہو گئی. وہ چاکلیٹس کہاں سے آئی؟ انٹیریئر ڈیکور کہاں سے بنی گالا کا چینج ہو گیا, اور 15-20 لاکھ کا جنریٹر کا بل کہاں سے بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں. بالکل میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب خود کرپشن نہیں کرتے, ان کے دائیں اور بائیں کرپٹ لوگ کھڑے. آپ دیکھ لیں جہانگیر ترین صاحب کے مالی اور ڈرائیور کے اکاؤنٹس میں سے اربوں روپے آج زرداری صاحب کو تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وہ جو اکاؤنٹس نکلے, جہانگیر ترین کے تو اپنے اکاؤنٹس میں سے فیصلہ آ گیا, سپریم کورٹ کا فائنل ججمنٹ آ چکی ہے کہ ان کے مالی کے اور ان کے ڈرائیور کے اکاؤنٹ میں وہ کرتے رہے. بہت بڑا الزام لگا دیا آپ نے عمران صاحب پہ. تو عمران صاحب نے چور ڈاکو رکھے ہوئے, چور ڈاکوؤں سے وہ اپنا جو ہوتا ہے وہ اس پہ وصول. میاں صاحب یہ میں کیا سن رہا ہوں, اور وہ وصولی جو دیتا ہے وہ چور ڈاکو. یہ کہہ رہے ہیں کے پی سے جو پیسہ بنایا وہ ڈیکور چینج ہوا ہے. بات مکمل کر لی ہے, ہوگی جی بات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی اس شرح صاحب ان کے بعد سے عمران خان چاند پر تھوکنے سے وہ تھوک ان کے اوپر ہی آئے گی. آپ عمران خان کی طرز سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں, اس کے لہب و لہجے سے اختلاف کر سکتے ہیں, اس کی امانت اور دیانت کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 سال کی ان کی جدوجہد کے باوجود کوئی 20 انہوں نے ریفرنسز دائر کیے تھے, اور وہاں سے انہیں صادق امین کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے, واحد قومی لیڈر. علیمہ خان کا بھی سپریم کورٹ نے آپ کو سرٹیفکیٹ دیا ہے, ایگزونریٹ کیا اور یہ کہا کہ یہ صادق اور امین ہے. تو علیم خان, دوسری بات میں یہ علیمہ خان والا بھی ذرا آپ چیک کروا دیں. میری بات سن لیں نا, اور میری بات سن لیں. جی سنائیں.
बात यह है, इनसे ये पूछें कि इनकी 5 साल हुकूमत थी, अलीम खां यहीं घूम रहा था, ये क्यों नहीं इन्होंने पकड़ा अलीम खां को? क्यों नहीं उसके ऊपर केस बनाए नैब ने? क्यों नहीं ट्रायल किया? जवाब देना, जुर्म आपने किया है तो आप जवाब हमसे पूछ रहे हैं। आप मुजरम हैं, आपने प्रोटेक्ट किया, आपने तमाम बड़े डाकुओं को प्रोटेक्ट किया। अलीम खान ने अगर कोई जुर्म किया था, आप डाकू कह रहे हैं, अलीम खान साहब को पकड़ते, अलीम खान के बारे में आप उसका जवाब देते। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा डाकू अलीम खान को भी, बड़ी अच्छी बात है, आप बिल्कुल अपने वजीरों को डाकू कहा, मैं आपको अप्रिशिएट करूं। आपने कहा डाकू है अलीम खान, तो आपने कहा अलीम खान को भाई अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूं, आपने एडमिट किया इस प्रोग्राम में, आपने अपने वजीर को डाकू का मैं ये कह रहा हूं, आप बड़ा अच्छा काम किया। आप घबराएं मत, आपको इमरान खान से डांट नहीं पड़ेगी। अच्छा आप घबराएं मत, फिर इन्हें गिला पैदा हो जाएगा। अच्छा चले जी, बात मियां साहब कंप्लीट करें, मैं शैला साहबा के पास जाना है, जल्दी कर ले, आपका 30 सेकंड है बस। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये बार-बार ये बात कर रहे हैं कि अलीम खान डाकू है और अलीम खान को क्यों नहीं पकड़ा। अगर ये कहते हैं अलीम खान डाकू है तो भाई पिछले 5 साल अगर आप कहते हैं, वो नहीं कह रहे आप, ये थोड़ा आपके बॉसों की थी, मरकज में आपने क्यों नहीं पकड़ा? तो अब आपकी हुकूमत है, ट्रायल करवाया, और मियां साहब क्यों नहीं एहतसाब ये बात बनाए? वो पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस पे बिलीव नहीं करते, सियासी तौर पे वो लोगों को इस तरह नहीं करते, ये इनका शेवा है। वो कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, माल पूरी कौम का हड़प कर लेते हैं, लेकिन इसका वो नहीं करते हैं। पूरी कौम का माल हड़प कर लेते हैं। ये तो मुझे पता नहीं अब, लेकिन ये इनका शेवा है, ये इनकी आला ज़र्फी है। ये कहते हैं महमूद रशीद साहब, अब आप स्पीकर को क्या करते थे? क्या बात है इनकी आला ज़र्फी की? अभी भी कभी किसी दिन हिम्मत करें, असेंबली में आप बड़े बोलने वाले हैं, किसी दिन स्पीकर साहब को क्या करें, स्पीकर उतार दे नीचे, जो इमरान खान साहब उनके बारे में कहा करते थे। माजी किस्सा माजी हो गया भाई, ना याद कराओ मुझे यार, अब यादाश्त वापस ले छोड़ दो यार। उसको मोहसिन भाई, ये पुरानी बात है, वो डाकू थे, वो स्पीकर है, उनकी इज्जत करें नहीं, आप वो असल में वो तहरीक इंसाफ डिटर्जेंट से धुल के आ गए, वो ड्राई क्लीन मशीन शहरा से आ साहिबा, गए। ये एक सादिक और अमीन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह मान लिया ड्राई क्लीन मशीन से धुल के आ गए। अच्छा जी, शहरा साहिबा, बात ये है कि ये आपके पास भी दर्जनों ड्राई क्लीन धुले हुए हैं। आजकल आपके पास ज्यादा है। साहब खातून है, उनके साथ बात कर रहे हैं, वो कौन सी लॉन्ड्री से आए हैं? अमन से बैठी हुई है, तहरीक इंसाफ यार नाइंसाफी हो रही है ये। अच्छा जी शहरा साहिबा, ये देखें आप लोग तो पता नहीं क्या है, लेकिन क्रेडिबिलिटी है इमरान खान साहब की, तो इस क्रेडिबिलिटी और सदाकत और अमानत के साथ ऐसा ही एहतसाब होगा जो आप लोगों का हो रहा है। इसमें अब आप लोग रोएं या हंसें, कुछ भी कर लें, आप मैं क्या करूं? देखिए बात यह है कि एहतसाब से कोई नहीं डर रहा जी, लेकिन मियां महमूद रशीद साहब अपनी ही एक बात कहते हैं और फिर उसे ही अपनी ही बात को गलत कर देते हैं। मसलन वो ये कहते हैं कि इन दोनों ने बारियां लगाई हुई थी, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया, फिर वो कहते हैं ये मुकदमा हमने ही नहीं बनाया, इन्होंने बनाया। तो भाई हम तो यही कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, साहब ने मुकदमे बनाए जिसमें 18 रेफरेंसेस थे। 18 रेफरेंसेस में 2 ऐसे थे जिसमें कैपिटल पनिशमेंट हो सकती थी। फिर उसके बाद आसिफ साहब सदर बने तो कभी अदलिया तहरीक हुई, कभी यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भेजा गया, कभी जो है मेमोगेच हुआ, कभी धरना हुआ। फिर जब इनकी हुकूमत आई तो फिर उन्होंने यही हरकत की कि ये वाले केसेस जो अब चल रहे हैं ये हो गया। अब उनका किरदार ख़त्म हो गया और उन्होंने सुहेल वड़ाइच की किताब में इंटरव्यू में कहा कि मैंने बात जब सियासी केस बनाए थे, तो मैंने नहीं बनाया, मुझ पे एस्टैब्लिशमेंट का दबाव था, मुझ पे मैं प्रेशर में था। अब उनका किरदार ख़त्म हो गया, अब ये काम इन्होंने करना है, हमें किसी एहतसाब से नहीं डर रहे। हम ये कह रहे हैं कि इदारों को अपना गैर जानिबदार होना साबित करना पड़ेगा और अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई करनी होगी। आज फवाद चौधरी को ये क्यों ज़रूरत पेश आ रही है कि वो कह रहे हैं कि तैयारा केस जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए? आप अपने घर से शुरू करें ना। 9 बार आपको पार्टी फंडिंग केस में वकील आप बदल रहे हैं, क्यों?
آپ نہیں بدلے نا, ہونے دیں کیس. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں, کیونکہ پہلی بات بہت ہی جلدی ختم ہو گئی اور زیادہ وقت ایک لڑائی میں گزرا, کہ وفاق نے تو نئی گاڑیاں لے لیں اور اب پنجاب نے بھی 14 ارب روپے جو ہیں وہ جاری کر دیے نئی گاڑیوں کے لیے. سندھ میں نئی گاڑیاں خریدنے پہ پابندی ہے, ہر طرف سے پابندی ہے. اور میں ان کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور یہ 4 اس کے یونٹس ہیں, ان یونٹس کو ان کے حساب سے دینا ہے. اور بلکہ آئین تو یہ کہتا ہے کہ جو جس صوبے میں منرلز ہیں اس پہ پہلا رائٹ اس کا ہے, لیکن آج ہم سب سے بڑے پروڈیوسر گیس کے ہیں, ہمیں گیس نہیں مل رہی ہے. ٹھیک ہے جی, اور انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سندھ کے ایک بات سندھ کے کیا حالات رہے ہیں. سندھ میں ایسے لوگ تھے جو فیڈریشن پہ یقین نہیں رکھتے, کنفیڈریشن پہ یقین رکھتے تھے, جو کسی اور صوبے کے مسئلے نہیں تھے اس طرح کے, لیکن وہ آج آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ممتاز بھٹو. تو آپ اس کے بعد آپ یہ والی بات یہ بڑا اچھا پوائنٹ دیا جی آپ نے, ان کو نہیں دے رہے. ہم پہ ابھی ثابت کیا ہوا ہے, ہم پہ ثابت کیا ہوا ہے؟ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کسی کے دباؤ پر احتساب کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب یہ کسی کے, پہلے نواز شریف صاحب کر رہے تھے, یہ تو پوری دنیا اب یہ تو بات ہی سب جگہ ہو چکی ہے کہ لوگ انہیں میاں صاحب کس کے دباؤ پر ان بیچاروں کا احتساب کر رہے ہیں. اور نمبر 2, اتنے ملک کے حالات خراب ہے, اکانومی نیچے جا رہی ہے, تو پنجاب میں وزراء کو نئی گاڑیاں دلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ عمران صاحب تو سادگی پر گامزن ہے, یہ کیا ہو گیا بھائی, کیوں ہوا ایسا؟ نہیں, کوئی نئی گاڑیاں نہیں آ رہی, گاڑیاں ری شفل ہم کر رہے ہیں, کوئی نئی گاڑیاں لے کے وزراء کو نہیں دے رہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیچارے اتنے معصوم ہیں, پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ایک ایک چھوٹے چھوٹے بندوں سے اومنی گروپ کے جو اربوں روپے کے اکاؤنٹس نکل رہے ہیں, 42 ارب 38 کروڑ کا تو ایک ہے, جو 2-3 اکاؤنٹس کو ملا کے جو رقم بنتی ہے. اور جے آئی ٹی نے جو کچھ بتایا ہے, یہ تو زرداری صاحب ماشاءاللہ فارغ ہو گئے تھے, بڑے ایکسپرٹ ہیں, انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اس میں, اسی لیے تو رپورٹ ڈیلیٹ ہو رہی ہے بینکوں میں جو پڑے ہوئے تھے اربوں ڈالرز, ان اربوں ڈالرز کا اصل ریکارڈ جو ہے وہ جس طرح سے پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے سے انہوں نے غائب کروایا اور پھر فوٹو سٹیٹ کے اوپر انہوں نے اس کو مینوپلیٹ کر کے یہ بری ہو گئے, اس طرح سے بری اب کے نہیں ہوں گے. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں قوم بھی دیکھ رہی ہے, جے آئی ٹی کے پاس بھی ہیں, اور یہ ایک ایک کر کے سب بے نقاب ہوں گے. صاحب آپ تو بچتی بھی نظر نہیں آ رہی آپ کی پارٹی, ابھی تو یہ پچھلا بھگت رہے ہیں, ہماری ابھی فہرستانی ہے. یہ والی بات شہرہ صاحبہ, آپ لوگوں کی قسمت عجیب ہے, پہلے بڑے میاں صاحب آپ کے پیچھے تھے, اب یہ میاں صاحب کے پیچھے ہیں. آپ لوگوں کی شامت ہے بھائی, مشکل ہے آپ لوگوں کی بچتے. میں تو کہتی ہوں کہ پاکستان کی قسمت عجیب ہے, اور بغیر دماغ کے لوگ بھی بڑی بڑی جگہ پہنچ جاتے ہیں. میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, جس کو پلیز میری باری ہے مجھے کہنے دیں, کوئی بھی اس پہ وہ کرے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جس جے آئی ٹی کا ذکر کر رہے ہیں, اس جے آئی ٹی کا کام تو یہ ہے کہ اس نے ایک مرحوم کو بھی نہیں چھوڑا, اور اس جے آئی ٹی کی رپورٹ میں سے ای سی ایل تو کوئی بات نہیں ہے, وہ تو آصف صاحب پہلے ہی پاسپورٹ اپنا بیل کے وقت سبمٹ کرا دیا تھا, نام اگر کسی کا آ گیا ای سی ایل میں وہ تو نیت ان سب کی. اصل بات یہ ہے کہ رپورٹ میں سے چیئرمین بلاول کا نام ڈیلیٹ کرنا پڑا. یہ تو کریڈیبلٹی ہے اس جے آئی ٹی کی کہ جے آئی ٹی نے سپریم کورٹ کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا اور ساری چیزیں لیک کر دیں, اور میڈیا پر ہمارا میڈیا ٹرائل ہوا. تو میں ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے ہاں کا بھی تو ایک احتساب بیورو تھا, اس نے بھی تو کام کرنا شروع کیا, آپ نے اسے بند کر دیا. اس پہ بات ہو گئی ہوئی ہے شہرہ صاحبہ پروگرام کے پہلے حصے میں, وہ انہوں نے ختم کر دیا ڈی جی شیزی کو. سب کو وہ احتساب بیورو بڑا یاد آ رہا ہے, دوبارہ بنا لیتے ہیں وہاں پہ. جی محسن صاحب, بات یہ ہے کہ میاں صاحب بڑے خوش ہیں جس طرح انہوں نے لڈو بانٹے تھے نا جے آئی ٹی کی رپورٹ پہ, اسی طرح جتنی باتیں ان کی کھلی ہوئی ہیں کہ جے آئی ٹی نے کلیئر کر دیا ہے, نام سے نکل گیا ہے, جمع رکھیں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. سالڈ بنیادوں کے اوپر سارا کچھ ہوگا. میں ہمیشہ ایک ہی طرح سے پروگرام کرتی ہوں, کبھی آپ کی طرح ٹیمپر لوز نہیں کرتی. ہاں نہیں, آپ سلجھی بھی خاتون ہیں. میاں صاحب جذباتی ہیں ذرا. میاں صاحب یہ آپ ان کی خوشی کے کیوں پیچھے پڑ گئے؟
آپ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کھلی ہوئی ہے, لڈو کھا رہے ہیں, ہم ان کے لڈو چھین لیں گے. کیا ہو گیا میاں صاحب, تھوڑا سا تو پیپلز پارٹی والوں کی بات کر رہا ہوں. جی کہ جس طرح وہ پہلے جے آئی ٹی, چلے محسن صاحب کی باری ہے. محسن صاحب اس جے آئی ٹی کے اوپر جو لڈو میاں صاحب پھٹے ایک تھے, منٹ سر, ان کا اور موقع بعد دے دیں, میں آپ پھر اس حکومت جے آئی کو ٹی کو تسلی لان تان کرنا پڑے. آپ لوگ دیکھیے, میں کامران صاحب ایک بات کہہ رہی ہوں, کل پرسوں 2 دن میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈھولک بج رہے ہیں, پھول چڑھائے جا رہے ہیں, مبارکبادیں ہو رہی ہیں. نہ تو کوئی یار یہ میاں صاحب تسی پوری منظر کشی کر دیتی, اسکرین پہ لکھتا تسی. یہاں پہ کوئی بھگڑے ڈل رہے ہیں, ان کے بیچاروں کی جی آئی ٹی آئی ہوئی ہے, آپ کہہ رہی ہیں بھگڑے ڈل رہے ہیں. میاں صاحب آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں آج. آپ دشمن مرے تھے خوشی نہ کریں, میاں صاحب اس طرح کا محاورہ تھا, آپ تو خوش ہو رہے ہیں. بڑا افسوس ہو رہا ہے مجھے. میں سمجھتی ہوں کہ میاں صاحب کی, میں سمجھتی ہوں کہ ایک سنجیدہ قسم کا سیل پی ٹی آئی میں بننا چاہیے, اور جن کو اپنے لوگوں کو, ان کو یہ آپ کا مشورہ آ گیا جی میاں صاحب. محسن صاحب ایک بات تو ان کی صحیح ہے, ایک بات میں یہ احتساب کہنا چاہتی ہوں, شیلا صاحبہ خدا کا واسطہ, وہ ایک بات یہ بھی ختم ہوگی, اس کے لیے ایک ایپیسوڈ اور کروں گا آپ کے ساتھ. میں آج گفتگو بڑی مسحور کون ہے, ذرا میں آتا ہوں, ذرا محسن صاحب کے ساتھ چلا جاؤں. محسن صاحب ایک بات صحیح کہہ رہے ہیں میاں صاحب, جنہوں نے کھایا ہوگا احتساب ہونا چاہیے. آپ کو کیا اعتراض ہے اس بات پہ؟ میں تو کہہ رہا ہوں آپ احتساب, پھر آپ کیوں اتنی ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ صادق الامین پارٹی آئی ہے, یہ آپ لوگوں کو صحیح تن کے رکھے گی؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بے شک تن کے رکھیں, یہ بے شک جو بھی کر لیں, لیکن یہ کے پی کے میں اپنے سابقہ وزراء کو بھی تن کے رکھیں. ذرا ان کے سابقہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے کرپشن سے ان کے ہاتھ اور منہ پڑا ہوا ہے, اور پاکستان کی زبان بچے بھگوان آپ کے رنگے ہوئے, میں نہیں کہہ رہا. دیکھیں ان کا اپنا کے پی کے کا جو احتساب بیورو کا چیئرمین ہے کامران بھائی, آپ اس کا لیٹر نکالیں جو عمران خان کو لکھ رہا ہے. اس سے سب سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں بھائی. سپریم کورٹ نے کہا صادق الامین ہے, اب آپ کہیں جائیں. انہوں نے 2013 سے لے کے 2018 تک جتنے خرچے کیے ہیں وہ کے پی کے گورنمنٹ نے دیے ہیں. یہ جو آپ نے چاکلیٹ والی باتیں کی ہیں یار, یہ بڑی عجیب تھی, ان پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن عمران صاحب ایک آنسٹ آدمی ہے, یہ بھی بتائیں. عمران خان صاحب کا آپ انکم ٹیکس ریٹرن نکال لیں اور ان کی سٹیٹمنٹ آف ایسٹ نکال لیں, اور صرف بنی گالا کا خرچہ نکال لیں. بنی گالا کا خرچہ دامن وقت میں گنجائش ہے, میرا دماغ بھی ہل رہا ہے, اور ڈسکشنز ہوئی ہیں. کل تک لے دیجیے اجازت.